बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। प्रोग्राम रूही एट 10 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नूरी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आज 25 दिसंबर और मंडे का दिन, और इसके साथ साथ आज जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश है। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और इसके साथ साथ जो है जितने भी हमारे मसीह बरादरी हैं उनको हमारी तरफ से, पूरी रूही टीम की तरफ से जो है हैप्पी क्रिसमस डे। और इसी के साथ जो है आज डबल खुशियाँ भी हैं। और सर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हम बात करें कि ये जो पाकिस्तान बनाया, प्यारा मुल्क है हमारा, जिसमें हम एक आज़ाद मुल्क में हम रह रहे हैं, आज़ाद कौम की हैसियत से रह रहे हैं। जो उनके ख्वाब था, जिस तरह का वो मुल्क चाहते थे, मैं समझती हूँ आज बड़ी माजरत के साथ हम उस तरीके से नहीं चला पाए। हमारी बहुत सारी दुआएं भी हैं, एक अच्छी उम्मीद भी है कि हमारा ये मुल्क जो है वो उसी तरीके के साथ, उनकी जो सोच थी इस मुल्क को लेकर, इस कौम के साथ जितनी उनकी उम्मीदें वाबस्ता थीं, काश हम ये पूरी कर सकें। तो इसी के साथ जो है हमारी जो जिम्मेदारी है उसको हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल जिस तरह हमारी मुल्की और सियासी सूरत हाल चल रही है उसको देखते हुए हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है। आज वही जज्बा, वही जुनून, वही एहसासात, वही जज्बात लेकर चलने की ज़रूरत है जब पाकिस्तान बनाने के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लेकर चले थे। तो इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी उम्मीद के साथ। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी राना बिलाल यूनुस, हमारे रूही के रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी राव अब्दुल कयूम मकसूदी साहब, आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साइबर लॉज एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं? मैडम, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कायद आज़म का यौम पैदाइश मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो जी। और इसके साथ ही जी आज हम बात करेंगे, एक तो बिलाल से हम इनकी बीट से रिलेटेड बात करेंगे, मैप के हवाले से भी बातें होंगी, साथ जो है हम ट्रेनों के हवाले से भी जानेंगे। और इसके साथ साथ जो है हम बात करेंगे, इस टाइम इलेक्शंस के हवाले से भी काफ़ी सूरत हाल चल रही है, तो उसको देखते हुए क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये भी बात चलेगी। साइबर के हवाले से हम जानेंगे इस टाइम जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, क्या क्या क्राइम हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, FIA जो है वो किस तरह से काम कर रही है, क्या इसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके क्या लॉज होते हैं, तो ये आज हम सब जो है मकसूदी साहब से जानेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ना बिलाल, इस टाइम जो है आज क्रिसमस के हवाले से जो है वो काफ़ी एक्टिविटीज़ भी होंगी, और तमाम जितने हमारे मसीह बरादरी हैं उनके लिए तो आज खुशी का दिन है ना, डबल खुशियाँ हैं हमारे, हम उनकी खुशियों में भी जो है वो बराबर के शरीक होते हैं। और इसके साथ साथ आज के दिन इसके हवाले से क्या तकरीबात होने जा रही हैं? आज के हवाले से आज 25 दिसंबर है, एक तो कायद आज़म की पैदाइश का दिन है, सेकंड जो है क्रिसमस डे है। जो क्रिसमस हमारी मसीह बरादरी है वो इस दिन को जो है भरपूर तरीके से पूरी दुनिया में जो खरोश के साथ मनाती है। आज एक तो हज़रत ईसा की यौम विलादत का दिन है, इसी हवाले से जो है मसीह बरादरी जो है वो अपने बच्चों में दुआया तकरीबें भी होती हैं। इसके अलावा जो इनके चर्चेज़ हैं उनको बाकायदा तौर पर सजाया जाता है। ये रात की अगर तकरीबात के हवाले से बात की जाए तो रात के वक्त जो है आज पूरा दिन भी जो है केक काटे जाएंगे, घरों को सजाया जाएगा मसीह बरादरी की जानिब से। इसी तरह जो है ओवरऑल बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए जाएंगे, खुशियाँ बांटी जाएंगी। पूरी दुनिया में जो है ये क्रिसमस डे जो है वो भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। कायद आज़म का दिन है 25 दिसंबर यौम विलादत का दिन है। 1876 को 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए थे कायद आज़म। उन्होंने मेहनत से पाकिस्तान को आज़ाद करवाया। आज जिस तरह की आपने पहले बात की, जिस नज़रिए के साथ, जिस सोच के तहत कायद आज़म ने इस पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था, जिस तरह चलेगा उस हिसाब से जो है वो बड़ा अफसोस से के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान उस नज़रिए के तहत नहीं चल रहा। बड़ी परेशानियां हैं लोगों को, जिस तरह की सूरत हाल है। हमारे नौजवानों को, जिस तरह के हमारे बाबा एक कौम थे, उन्होंने काम के हवाले से बात की कि हमारे नौजवानों को काम करना चाहिए, काम के ऊपर फोकस करना चाहिए जद्दोजहद के साथ। अफसोस के साथ यही कहना पड़ता है कि हमारे नौजवान जो है वो उस तरफ जो नज़रिया था उस नज़रिए को लेकर नहीं चल रहे। तो आज जो है थर्ड जो है आज नवाज शरीफ की भी बर्थडे का तकरीबन 74वीं सालगिरह है। जो नून लीग के जो कारकुनान हैं या
ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ جوش و خروش کے ساتھ ان کے برتھ ڈے کو بھی منایا جا رہا ہے. یہ سارا دن جو ہے وہ تینوں صحیح سیم پیدائش والا دن آ گیا. بالکل ایسے ٹھیک ہو گیا. آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ آج کے دن کے حوالے سے یہ کہ جناب نا جنہوں نے ہمارا ملک کی یہ سوچ پیدا کی، ہمیں جنہوں نے سوچا کہ ہمارا ملک دو نظریے کی بنیاد، جب یہ باتیں ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو لیڈر قائد اعظم صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ دو نظریہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رہنا، ہمارا سہنا، ہمارا دین ان سے علیحدہ ہے اس بنیاد پہ، تاکہ آزاد ملک دے سکے جس میں جناب جسٹس ہو، جس میں جناب مسلمانوں کی دل آزاری نہ، اپنی مذہبی جو ہے ہماری ان کو جناب احسن طریقے سے ہم پرفارم کر سکیں. اس لیے قائد اعظم، اور قائد اعظم تو ہم تو اس لیے بھی خوشی ہے کہ ہمارے وہ لائر بھی تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ایک لائر کی کنٹریبیوشن اور ان کی جد و جہد ہے، جن سے جناب ان کو بڑی آفرز کی گئی کہ جی آپ پاکستان کو علیحدہ نہ کریں، لیکن آپ نے دو قومی نظریے کی بنیاد پہ کیا. میں جناب آپ کو پوری روئی ٹیم کو جناب میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب قائد اعظم ڈے پہ جناب. اور ان کا آج دن سے ہم عہد کرے پچھلے جو چیزیں گزری ہیں اس کے علاوہ ہم عہد کریں کہ جو آنے والے سال ہیں ہمارے ملک کے لیے ان کا ایک ہی جناب جو جملہ ہے، اگر اسی پہ کار بند ہو جائے تو ہمارا ملک بھی ترقی کر سکتا ہے ود ریفرنس ان ایوری وے. مطلب وہ پولیٹیکلز ہے، آج کل ہمارے معاملات خراب ہیں. ہم نے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے اصول کو ہم نے چھوڑ دیا جو انہوں نے ایک کام اور کام کہا تھا. ہمارے ساتھ بنگلہ دیش کی کرنسی کہاں سے کہاں چلی گئی کہ مطلب یہ ہمارے مطلب بعد آزاد ہوئے. افغانستان ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اصول قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ہمیں دیے تھے، کام اور کام، اگر اسی کو ہم کریں اور اس سے جناب نا ہمارا ملک بہت آگے جا سکتا ہے اور جناب ترقی کر سکتے ہیں. دوسرا آج ہمارے مسیح برادری کا جناب آج کرسمس ڈے ہے، تو جیسے کہ ہمارے لیے تو خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی عزت اور احترام کی جگہ ہے. تو میں اٹلی میں 10 سال رہا ہوں، تو میں نے اس کو مطلب بڑا، کیونکہ وہ تو یہ جو عیسائی اس میں بھی آگے کیتھولک ہے، پروٹینٹ ہے اور بہت سارے فرقے اس میں بھی ہیں، لیکن سب کی خوشی تو ایک یہ ہے کہ جناب نا کہ جو یورپ میں اس کا جو طریقہ کار ہے وہ پاکستان سے بڑا ڈیفرنٹ ہے. آج کل جو یورپ میں میں 10 وہاں کا نیشنل میں رہا ہوں، تو وہ تو 20 دسمبر سے شروع ہو جاتے ہیں، اور اسپیشلی جو 25 دسمبر کو جو یادگار وہ بناتے ہیں جو شہر کا بڑا، اس کو ہم اٹالین میں تو چینترو کہتے تھے، اس کا انگلش میں یہ ہم اپنی زبان میں کہیں گے کہ شہر کا جو سینٹر ہوتا ہے وہاں مطلب بہت کھلی ہر جگہ کا ایک ڈیفرنٹ انداز ہوتا ہے، وہ جگہ ہوتی ہے، تو وہاں پھر سیلیبریشن ہوتی ہے، وہاں میوزک ہے، وہاں جناب جو کلچر جو آج سے اتنے 2000 سال پہلے تھا ویسے کپڑے پہنیں گے، وہ ویسے جناب ثقافت پیش کریں گے. تو اس کا ایک پاکستان میں تو یہ ہے کہ لوگ خوشی سے کیک کاٹ رہے ہیں کرسمس کی. ایک دوست ہمارے جو مسیح برادر ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتی ہے. لیکن یورپ میں اس کا مطلب طریقہ اور یہ جو اس کو جس سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ، اور بات ہی کیا دیکھ کے بھی آپ کو مزہ آتا ہے. بالکل جی، وہاں تو پھر الگ اور ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کا انداز ہوتا ہے، اور وہاں پر سیلیبریشنز ہوتی ہیں. یہاں پر بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے یہاں پر ذرا ڈیفرنٹ ہے. پاکستان میں تو آپ کا ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہر طرح کے مذہب کے لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں. میڈم ایکسٹریملی سو ٹو انٹرپٹ یو کہ ہر ملک کا ایک یہ ہے کہ ہمارے کیونکہ اقلیت بھائی ہے، اقلیت کو اسلام میں بھی جو آپ کی مائنارٹیز ہے ان کو جناب بڑا تحفظ اور بڑی ریسپیکٹ دی گئی ہے. اور پاکستان ماشاءاللہ ایسا ملک ہے جہاں کسی بھی ہمارے کوئی مسیح برادر ہے، کوئی ہندو ہمارا بھائی ہے اور بھی کسی مذہب سے، ان کی عبادت گاہیں، ان کی یہ جو مطلب ان کے جو مخصوص دن ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہم اس کو جناب نا خوشی سے ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور ہماری حکومت پاکستان نے
نے ہمیشہ ان کا تحفظ جناب نہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا. بالکل جی، یہ بڑا ضروری بھی ہے. اچھا جی، بلال سے جانتے ہیں. بلال، اس ٹائم یو ایس ایڈ پاور سیکٹر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. امپاورمنٹ ایکٹیویٹی سے جو ہے میپکو صارفین کو کیا سہولیات ہوں گی، اس حوالے سے بتائیے گا. بالکل آسما، یو ایس اے پاور سیکٹر امپروومنٹ ایکٹیویٹی کے تعاون سے جو ہے ملتان شہر کی 5 آپریشن سب ڈویژنز کو جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے. یہ بڑا ضروری تھا ڈیجیٹلائز کرنا، کیونکہ ہم اگر ملتان شہر کی بات کرتے ہیں، اندرون شہر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو یہاں پر جو بجلی کا نظام ہے، آپ دیکھیں گے تاروں کے بے ہنگم جال جو ہے وہ اندرون شہر کے اندر جو ہے وہ نظر آئیں گے آپ کو. جس طرح تنگ گلیاں ہوتی ہیں، 11 kVs کی تاریں جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کے ساتھ اٹیچ ہو کے گزر رہی ہوتی تھی. ٹرانسفارمر، ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر اگر بڑے، کیونکہ ٹرانسفارمر جو ہوتے ہیں ان کا سائز بھی کافی زیادہ ہوتا ہے، وہاں رکھنا جو کافی زیادہ مشکل تھا. اب میٹرز کے حوالے سے جو اگر بات کریں، پولز کے حوالے سے بات کریں، تو میٹرز بھی جو ہے وہ لٹکے ہوئے، پولز ٹیڑھے ہوئے نظر آئیں گے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یو ایس ایڈ کے تعاون سے جو ہے وہ میپکو نے جو ہے موسیٰ پاک ڈویژن کو جو ہے ماڈل ڈویژن ڈکلیئر کیا ہے. ماڈل ڈویژن بنانے جا رہی ہیں. اس میں ٹوٹل 5 سب ڈویژنز ہیں، جس میں تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب صارفین جو ہے اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے. جن میں جو ہے سب ڈویژنز ہیں، ایک حسن آباد سب ڈویژن ہے، وابڈا ٹاؤن سب ڈویژن ہے، بوسن روڈ سب ڈویژن ہے، اس کے ساتھ گلگشت اور شمس آباد سب ڈویژن. یہ 5 سب ڈویژنز ہیں جن کو جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے. ان تمام سب ڈویژنز میں جو ہے وہ اندرون شہر کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جس میں شمس آباد سب ڈویژن آ جائے گی، اس میں جو ہے اے بی سی کیبل، جس طرح آپ ہوگا سلور کی کیبل 11 kV کی تاریں جاری ہوتی تھی، اکثر اس سے کرنٹ لگنے کے واقعات جو تھے وہ رونما ہوتے تھے. جس طرح کہ آج کل کے دنوں میں سموگ اور فوگ کی وجہ سے دکانوں کے اندر، شٹرز کے اندر کرنٹ لگنے کے، شارٹ سرکٹ کے واقعات رونما ہوتے تھے لوگوں کا. ایون کہ بہت ساری اندرون شہر میں چلے جائیں تو اندرون شہر میں اس طرح کے یہ سسٹم آنے سے پہلے جو ہے وہ کافی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں. لوگوں کی ایون کہ دکانیں تک جل کے راکھ ہو چکی تھی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے. اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اے بی سی کیبلز تقریباً 250 کلومیٹر کے قریب جو ہے اس پوری ڈویژن میں، 5 سب ڈویژنز میں 250 کلومیٹر کے قریب کیبلز ڈالی جا رہی ہے. اے بی سی ایئر بنڈل کیبل کے نام سے ہے. اس کے ساتھ سمارٹ ٹرانسفارمرز نصب کیے جا رہے ہیں. آپ دیکھا ہوگا کہ 100 kV کا ٹرانسفارمر جو تھا وہ اس کا سائز بھی کافی زیادہ تھا. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یو ایس ایڈ نے جو ہے وہ 200 kV کا ٹرانسفارمر دیکھیں بالکل اس کا سائز کم کر دیا گیا ہے. ایک بڑے میٹرز کے اگر ہم دیکھیں سائز بالکل کم ہے، وہ کہیں بھی ایزیلی جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ سمارٹ میٹرز لگائے جا رہے ہیں. موسیٰ پاک ڈویژن میں جو ہے تقریباً 3 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ابتدائی طور پر جو ہے وہ سمارٹ میٹرز لگائے جائیں گے، جن کے اندر جو ہے وہ ایک سم لگائی جائے گی سمارٹ میٹرز میں، جس کو جو ہے وہ ایک ایپ بھی متعارف کروائی گئی ہے. تقریباً موسیٰ پاک ڈویژن کے جو صارفین ہیں ابھی تو بجلی جو ہے وہ پھر بھی تو مہنگی ہوئی ہے، ابھی کچھ یونٹ روپے اور بھی مزید اضافہ کیا گیا. اس پہ بجلی الگ میٹر ہے، یہ الگ میٹر ہے. اس پہ پہلے میں تقریباً یہ 3 لاکھ صارفین ہیں جن کو جو ہے وہ اسمارٹ میٹرز لگا کے دیے جا رہے ہیں، جن میں جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن بھی متعارف کروائی گئی ہے میپکو اسمارٹ کے نام سے. وہ اپنے موبائل میں جو ہے وہ اینڈرائڈ موبائل میں ڈاؤن لوڈ ایزیلی کر سکتے ہیں. ایزیلی کر کے اس موبائل اپلیکیشن پہ جو ہے وہ تمام طرح ڈیٹیلز ہوں گی. اگر کسی کے اپنا بڑی پرابلمز ہوتی تھی لوگوں کو، جی کہ ہمارے اتنے کنزیوم ہو جاتے ہیں، ہماری تنخواہ اتنی ہے، سیلری کم ہے لیکن بجلی کا بل زیادہ آ جاتا ہے. اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو موسیٰ پاک ڈویژن کے صارفین ہیں ان کے لیے یہ سہولت ہے کہ وہ اپنی اپلیکیشن سے وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور اگر مہینے میں کسی نے کم یونٹ کنزیوم کرنے ہیں یا زیادہ کرنے ہیں، اس کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. شکایت کرنی ہے، نیو کنیکشن بجلی کا لگوانا ہے، وہ بڑا مشکل ہوتا تھا لوگوں کے لیے. آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کرنا، تمام طریقہ کار کو اڈاپٹ کر کے وہاں پہ سبمٹ کروانا. اب اس چیز کو بھی جو ہے وہ ایزیلی کر دیا گیا ہے. صارفین کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بھی جو ہے وہ اپلیکیشن سے آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں جو میپکو اسمارٹ اپلیکیشن متعارف کر گئے. اس کے ساتھ اگر آپ کے علاقے میں کوئی لوڈ شیڈنگ کا ایشو یا آپ کا میٹر ڈیفیکٹیو ہو گیا ہے یا اور کوئی مسائل ہیں بجلی کے ریلیٹڈ، تمام تر مسائل جو ہیں وہ ایک اپلیکیشن کے اندر محدود کر دیے گئے ہیں اسی چیز پہ. اس کے ساتھ ہی جو ہے ان تمام سب ڈویژنز کے اندر جو ہے وہ کسٹمر فیسیلیٹیشن اسٹیٹ آف دی آرٹ
وہ سینٹرز قائم کیے جائیں گے، ایک ڈویژن کے اندر قائم کیا جائے گا اور 5 سب ڈویژنس کے اندر یہ جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹرز جو قائم کیے ہیں، اس میں تمام فیسیلیٹیشن سینٹرز پر جو ہے وہ خواتین سٹاف جو ہے وہ تعینات کیا جائے گا۔ جو بھی صارف ہوگا جس کی متعلقہ سب ڈویژن ہوگی وہ اپنی سب ڈویژن میں جائے گا۔ تقریباً یہ 3-3.25 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کے تحت جو ہے وہ یہ کام کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے خاص طور پر کافی لوگوں کو جو ہے اس سے سہولت جو ہے ان کو بالکل میسر ہوگی۔ میسر اس میں مزید بھی ان سے جانیں گے، ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا سر، ایف آئی اے کے حوالے سے آپ سے جان لیتے ہیں، ایکچولی تو اس ادارے سے ریلیٹڈ بہت ساری جو ہے اویئرنیس لوگوں تک پہنچ بھی رہی ہے، میں مزید چاہوں گی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں میم ایسا ہے کہ ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، آگے اس کے ونگز ہیں، مختلف ونگز اس کے کام کر رہے ہیں، جیسے عاملہ، اینٹی منی لانڈرنگ۔ تو 2010 اب اس میں امینڈمنٹ ہوئی ہے 2020 میں، تو شالیمار کالونی میں یہ نیا تھانہ لانچ ہوا پچھلے سال۔ تو دوسرا ونگ ہے اس کا سائبر کرائم ونگ، یہ جو کہ شالیمار کالونی مطلب اسٹریٹ نمبر 3 میں واقع ملتان میں۔ اور ایک اس میں ہے کہ سی بی سی کمرشل بینک سینٹر، اس میں یہ بھی اسی تھانے میں، پہلے یہ علیحدہ تھا پھر اس کو ضم کر دیا گیا، اس میں سی بی سی کو، سی بی سی کی اویئرنیس بھی لوگوں کو بڑی کم ہے۔ یہ بھی میں آپ کے توسط سے میں اپنے بہن بھائیوں کا سامعین کو، جو ہمارے آڈینس ہیں ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی ایسا فراڈ جو ود دی کنائیوینس آف دا کسی بھی بینک آفیشیلز سے مل کے آپ کے پیسوں کی جناب کٹوتی ہو جاتی ہے، آپ کے پیسے نکال لیے جاتے ہیں، یہ ایک ادارہ، یہ بینک تو اب پرائیویٹ سیکٹر ہے، کوئی سیمی نیشنل بینک ہے، یہ ہمارا گورنمنٹ، باقی جو ہے ان کا، لیکن جو سیمی گورنمنٹ میں پرائیویٹ بھی ہے، جب بینک لفظ استعمال ہوگا تو وہ سی بی سی کی جوریڈکشن میں چلا جائے گا۔ کمرشل بینک سرکل، اس میں کوئی آپ کے ساتھ کسی نے مس اپروپریشن کی ہے، کوئی ایسا جناب کوئی کام کیا ہے، جو اس کا جو آج کل کے دور میں جو ایکٹیو ونگ ہے وہ سائبر کرائم ونگ ہے۔ اور سائبر کرائم ونگ کو اب اس کی ضرورت میں اس طریقے سے بتاؤں گا اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب انہوں نے ایک علیحدہ سے اس کو، جیسے ایف آئی اے ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، اب انہوں نے ایک جناب نا یہ ادارہ جو مطلب قائم کر رہے ہیں، این سی سی آئی سی، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، اس کو علیحدہ سے ایک ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہیں کہ تاکہ اس کو جناب نا، اور یہ کہ ویسٹ مطلب ہے نا واسٹ یہ سبجیکٹ ہے، اس کے لیے ہمیں ایک پروگرام نہیں کئی پروگرام کرنے پڑیں گے، کیونکہ سینکڑوں کیس ہم لوگ کورس میں کر چکے ہیں، ہر کیس ایک سبق ہے، ہر دوست کے لیے، ہر بہن بھائی کے لیے، اس میں ہر کیس میں جناب ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے اور ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے۔ تو اس سے یہ ہمارا جو پروگرام، اس کا ٹائم بڑا مختصر، اس میں اویئرنیس اب میں آپ کو مطلب بتا دیتا ہوں کہ، اور ہمارے مطلب جو ریسپیکٹیبل سامعین آڈینس ہے کہ اس سے بچا کیسے، سائبر کرائم ہے کیا، پہلے تو اس کو ہم مطلب دیکھ لیں کہ سائبر کرائم میں کیا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ جب سے انٹرنیٹ کا استعمال بڑھا، جب سے سوشل میڈیا کا استعمال بڑھا، ہر وہ جرم، ہر وہ کرائم، ہر وہ جرائم جو انٹرنیٹ سوشل میڈیا سے ہو وہ سائبر کرائم کے زمرے میں آئے گا۔ اس میں کسی کی ڈیفیمیشن ہے، آپ کسی کی انسلٹ نہیں کر سکتے، اس میں ہیٹ سپیچ ہے، آپ کسی کو جناب نا کیسے حقارت کے کوئی آپ وہ نہیں کر سکتے۔ اور اس میں جناب آج کل جو سکیمز آئی ہوئی ہے جناب، اس میں بڑا جو پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں ایسا واردات کا ان کا طریقہ ہے کہ جیسے اس میں فنانشل فراڈ ہو رہا ہے۔ دوسرا اداروں میں، اور یہ جب سے سائبر کرائم ہمارے ملتان میں کیا پاکستان میں آئے، اس سے خواتین کی عزتیں محفوظ ہوئی، لوگوں کے پیسے محفوظ ہوئے، لوگوں کے عزتیں محفوظ ہوئی، ورنہ بلیک میلنگ کر کے اس سے لوگوں جناب کہ جی میں آپ کی تصویر، آپ کی کوئی پکچر سوشل میڈیا پہ وائرل کر دوں گا،
اس سے ایکسلریشن آف منی ہے جو اس سے پیسہ ڈیمانڈ کرنا. کئی ایسے کیس بھی میرے پاس ہے جن میں کئی بچے اور بچیوں نے اس ڈر سے کہ سائبر کرائم کو رپورٹ میٹر نہیں کیا، خودکشیاں بھی کی ہیں. تو اس حوالے سے یہ آپ میں صدقہ جاریہ کا کام آپ نے کیا ہوا ہے کہ جناب نے اویئرنیس لوگوں کو دے، اور اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنا جو مسئلہ ہے، جو مطلب جو مسائل ہے اس کو جناب یہ جو آپ میڈیا پہ آن ایئر یا جناب ریکارڈ کر کے بھی کسی کو بھیجتے ہیں، جب بھی اس کو دیکھیں گے تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. فائدہ کیا ہوگا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جناب ایک کال آتی ہے کہ جناب نا کہ جی میں بات کر رہا ہوں جناب آرمی سے، تو آپ کی یہ ویریفیکیشن ہم نے آپ کی کسی اکاؤنٹ کی کرنی ہے. یاد رکھیے گا، میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے بڑی ایک اہم بات کرنا چاہوں گا، کوئی بینک آپ کو آپ کی پرسنل معلومات کے لیے فون نہیں کرتا، نہ وہ کرے گا، نہ آپ نے اس کو رسپونڈ کرنا. اچھا، دوسرا اس میں جب یہ فراڈ کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے یونیورسل نمبر ہے جیسے 2021 ملتان کا کوڈ ہے 061، تو ایسے ہی جناب نا یہ کوڈ ہوگا، اس میں نمبر بھی سیم ہوگا، کہیں سے ایک نمبر کی مسنگ ہوگی، جس سے جناب نا وہ آپ کو لگے گا یہ کہ جناب نا یہ بینک کی کال ہے، یہ ایف آئی اے کی کال ہے. اور اتنا جدید طریقے سے میم یہ جناب آج کل فراڈ ہو رہا ہے جناب کہ یہ ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے پہلے آپ کے پاس فون آتا ہے کہ جی میں آرمی سے بات کر رہا ہوں، جی آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، آپ کا یہ بینک ہے، یہ تاکہ آپ کا شناختی کارڈ بھی بتائیں. ان کے پاس تو ہر چیز ہے. اچھا، میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں کہہ دوں کہ کچھ ہمارے کوئی اس میں بینک آفیشلز ہیں، کوئی اداروں کے لوگ بھی جناب نا اس میں جیسے جو ہمارے کسٹوڈین ہیں ہمارے رائٹس کے، وہ بھی مطلب سب نہیں، ایک دو کالی بیلیں ہر جگہ ہوتی ہیں، وہ ان کا کرتے ہیں. یہ میں آپ کو ایک پچھلے دنوں کا فراڈ جو لیٹسٹ فراڈ 2023 دسمبر کے، اور میں آپ کو باقی تو بہت ساری باتیں، اس کے لیے مجھے کئی پروگرام کرنا اور ہر ایک کا علیحدہ ٹاپک ہوگا کہ جناب واٹ از دا سیکسول ہراسمنٹ، واٹ از دا جناب ایف آئی اے کا مطلب یہ جناب فائنینشیل فراڈ کیا ہے. اس میں بہت سارا ٹائم چاہیے، لیکن جو مختصر بیسک باتیں وہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتا دیتا ہوں کہ جو جدید فراڈ آج کل جو مطلب عام ہے، آپ کو فون آتا ہے، آپ کو فون آئے گا کہ جی میں آرمی سے کیپٹن بات کر رہا ہوں، تو آپ کی ہمیں کوئی معلومات چاہیے. تو آپ کہتے کہ نہیں، میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ آرمی سے بات کر رہے ہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جو میرا نمبر ہے آپ یہ دیکھیں پاک آرمی کے نام سے رجسٹرڈ ہے، آپ جا کے گوگل میں جائیں، اس کو چیک کریں. اچھا، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں واقعی وہ رجسٹر ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ کہتے کہ نہیں یہ جناب نہ جھوٹ ہوا. کہتے اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو ابھی ایف آئی اے سائبر کرائم سے یا ایف آئی اے ونگ سے آپ کو کہیں سے بھی فون آ سکتا ہے. صحیح. تو ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے یہ فراڈ ہو رہا ہے. تو کچھ لمحے بعد جناب ایف آئی اے سے آپ کو فون آئے گا کہ جناب نا ان کے مطلب وہ کیونکہ نمبر انہوں نے جناب وہ ایف آئی اے کا جناب وہ استعمال کرتے، لیکن تکنیک ایسی ہے آج کل کے ایپس اور ایسے سافٹ ویئر آ گئے کہ آپ کوئی بھی نمبر وہ فرض کرو ملتان کا ہے 061، لاہور کا ہے 042، تو وہ نمبر آئے گا تو آپ بھی ان سے پوچھیں گے کہ جی میں کیسے مانوں کہ آپ ایف آئی اے سے مجھے کال کر رہے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ اگر جو سیم نمبر سے کالز آنا، سم ٹائم جو ہے آپ کو اس طرح کی جس طرح بینک سے ریلیٹڈ بھی آپ کو وہی جو سیم ان کا انفارمیشن جو کوڈ ہے جو نمبر ہے وہیں سے آپ کو جو ہے وہ کال آ جاتی ہے، میسج آ جاتا ہے. اچھا، پھر آپ نے جس طرح ہمارے ہاں ایزی پیسہ ڈفرینٹ ہمارے پاس اب جدید ٹیکنالوجی سے اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں، اس پہ بہت زیادہ فراڈ ہے. آپ کو سیم نمبر سے آپ کو جو ہے وہ آپ کو میسیجز بھی آ رہے ہوں گے، آپ کو کالز بھی ریسیو ہو رہی ہوں گی. کیسے پاسبل ہے یہ ایپس جو مطلب ڈاؤن لوڈ کر کے نا، آپ امریکہ کا نمبر اپنے نام الاٹ کرا لیں، آپ یو ہی کا آپ کرا لیں، آپ سعودی عرب کا کر لیں. یہ تو ڈفرینٹ آپ نے کسی بھی جگہ کا نمبر ارینج کر لیا، بٹ سیم جس طرح آرمی کا ہو گیا یا جس طرح بینک کا ہو گیا، کچھ ڈفرینٹ ان کے کوڈز ہوتے ہیں یا ان کے نمبر ہوتے ہیں. تو گوگل میں تو آلریڈی اگر کوئی انہوں نے اگر نمبر دیا ہوا ہے، اگر انہوں نے
हेड ऑफिस सॉफ्टवेयर के जरिए जो है उन्होंने दिया, वो तो वो जब अपना- जाएंगे। अच्छा, FIA का, चलो आर्मी का तो ऐसा है कि आर्मी का कोई ऐसा नंबर, फर्ज करो कि जनाब मुल्तान में हमारे FIA के इस वक्त 3 मतलब दफातर काम कर रहे हैं, इदारे इसमें 4 हैं, 3 कर रहे हैं, CBC और ये जो सर्कल जो है क्राइम सर्कल, ये इकट्ठा है हमारा अमीराबाद मेहरबान कॉलोनी में, और एक थाना हमारा उधर। तो उसमें ऐसा है मैम कि जैसे 021 है, उनका एक यूनिवर्सल नंबर होता है और उनका एक PTCL नंबर होता है, उसमें कोई एक नंबर का फर्क करके जनाब ना, जब आप वो देखते हैं गूगल में तो ऑलरेडी उनके नंबर सेव होते हैं कि जनाब ना, उनका मतलब एक हर बंदे को असेस है कि जनाब ना किसी का यूनिवर्सल नंबर जाके, इसलिए इसमें ज़रूरी नहीं कि कोई ज़्यादा तौर तो इसमें जो लोग हमारे जो सादा लोग भाई हैं, मोबाइल तो उनके पास एंड्रॉयड है, उनके पास आईफोन्स है, लेकिन उनको उसकी अवेयरनेस नहीं है विद रेफरेंस टू FIA साइबर क्राइम, अवेयरनेस नहीं है कि उनका इस्तेमाल का नहीं पता कि इसको इस्तेमाल कैसे, वो सादा लो ये। इसमें तो मेरे पास जो आया आता कि पुलिस वाले भी मेरे पास ऐसे केस मेरे पास आए हैं कि जनाब ना के रिपोर्ट हुए हैं कि जिसमें एक पुलिस का DSP का जनाब उसके साथ ये मतलब ऐसा ही हुआ, फिर एक इंस्पेक्टर साहब थे, एक मतलब ऐसे ही मतलब, और डॉक्टर्स रात, ताकि वकला के साथ भी ऐसा जनाब हुआ कि पढ़े लिखे लोगों को भी उनका तरीका वारदात ऐसा है। जैसे आपको कॉल अब आती है जनाब FIA, आप गूगल में जाके सर्च करेंगे, FIA का जो ऑफिशियल नंबर है वो गूगल में मौजूद है। सही। अगर फिर भी अगर आप कहते हैं कि जी हम कैसे माने कि आपका FIA का, तो फिर उस इदारे से भी जनाब आपको फोन आ सकता है। इसकी हम बचा कैसे जा सकता है, इसको मुख्तसर प्रोग्राम में हम इसका अवेयरनेस में, क्योंकि एक वास्ट सब्जेक्ट है। हाँ जी बिल्कुल, इस पे तो अभी डिफरेंट क्राइम्स आ और गए इसमें कभी हमें इंशाल्लाह आप मौका देंगे तो मैं इसको मतलब एक सब्जेक्ट, इस पे 100 प्रोग्राम भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, इस पे मजीद आपसे जानते हैं कि इसमें जो अवेयरनेस, जो मेरा आने का कोई फायदा हो सामीन को के मतलब जो आजकल का जो अच्छा, इस पे बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, इसके साथ ही बिलाल आपसे जानेंगे, इस टाइम मैपको रीजन में जो है बिजली चोरों के खिलाफ एक मुहिम स्टार्ट की गई थी, उसके हवाले से बताइएगा कितना फ़ायदा हुआ है या इसके ऊपर जो है वो कितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बिल्कुल मैडम, 7 सितंबर से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर जो है वो मैपको रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया गया था। अब तक जो है वो बिजली चोरों के खिलाफ जो है तकरीबन 14,000 बिजली चोर जो हैं वो बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। इसमें जो है तकरीबन 13,487 के करीब जो है वो सार्फिन को जो है उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी किया गया है। इसी तरह मैपको टीम के हमरा जो है वो पुलिस फोर्स के हमरा जो है तकरीबन 9,512 के करीब जो है सार्फिन को जो है मौके से बिजली चोरी करते हुए गिरफ्तार भी किया गया। इसी तरह जो है बिजली चोरों के खिलाफ जो बिजली चोरों की मामलत करते थे या मुलव्वस मुलाजमीन थे, तकरीबन 29 के करीब मुलाजमीन थे जो उनके साथ अटैच थे या जिस तरह बिजली चोरी करवाते थे, उनके खिलाफ भी जो है वो महकमाना कार्रवाई की गई है। मैपको रीजन में तकरीबन 9 सर्कल हैं, उन 9 सर्कल्स में DG खान और रहीम यार खान में सबसे ज़्यादा बिजली चोरी पकड़ी गई है, जिनमें DG खान और रहीम यार खान के दही इलाके जो है 405 के करीब दही इलाकों में जो है वो घरों से बिजली चोरी करते हुए जो है वो अफराद पकड़े गए, जिनके मौका पर जो है वो बिजली भी मुनक़ता की गई। वहाँ के जो इलाके के ट्रांसफार्मर्स और हाई टेंशन जो जैम्बर्स थे वो भी उतारे गए हैं। इसी तरह DG खान में जो है तकरीबन 107 के करीब घर थे जिन्हें बिजली चोरी करते हुए जब से जो ये मुहिम का आगाज़ किया गया है 7 सितंबर से अब तक जो है। इसी तरह रहीम यार खान में तकरीबन 298 के करीब दही इलाकों के जो घर थे उनको जो है बिजली चोरी कर दी। कमर्शियल लोगों को भी बिजली चोरी करते हुए जो है वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ को तकरीबन 101 के करीब जो है वो बड़ी फैक्ट्रीज़ को जो है वो बिजली चोरी करते पकड़ा गया। इनको अगर हम जुर्मानों की बात करते हैं तो इससे जो आपने नताइज के हवाले से बात की, अब आपको सार्फिन को क्या फ़ायदा हुआ, जैसे कि बिजली चोरी जो करते थे, जो आम आदमी जो बिजली का बिल पे करता है, जो सार्फ ख़ास तौर पर जो बिजली चोरी नहीं करते थे उनको जो है वो उसका बिल अदा करना पड़ता था। अब तकरीबन बिजली चोरों को तकरीबन
92 کروڑ 37 لاکھ کے قریب جو ہے وہ یہ رقم عائد کی گئی تھی جرمانوں کی مد میں، جن میں جو ہے وہ ابھی تک تقریباً 52 کروڑ کے قریب جو ہے وہ اس کی وصولی کر لی گئی ہے۔ تو ابھی بھی جو ہے یہ آپریشن جاری ہے، تقریباً 2.5-3 ماہ سے یہ آپریشن کا سلسلہ ہے۔ تو ڈیفالٹرز کے خلاف جن لوگوں نے، جب نپکو کے ڈیفالٹرز تھے تقریباً 2-3 ماہ سے رننگ بلز کی مد میں، یا جو بل پے ہی نہیں کر رہے تھے، بڑے بڑے فیکٹری مالکان تھے، زیر ٹیوبل صارفین تھے، ان سے بھی جو ہے وہ ریکوری کی جا رہی ہے۔ ان سے بھی جو ہے تقریباً 1-1.5 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ ریکوری کر لی گئی ہے اب تک۔ تو نتائج جو ہیں بجلی چوروں کے خلاف، جیسے کہ ہمارے بجلی چور جو کرتے تھے صارفین، اربوں روپے کی سالانہ بجلی چوری ہو اس سے جاتی کافی تھی۔ لوگوں کے جو ہے اس حوالے سے ایکٹیویٹیز ہوئی، آپریشن بھی جو ہے وہ کامیاب کہہ سکتے ہیں۔ بالکل کامیاب۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ محکمہ پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کی عدم توجہ کے باعث جو ہے وہ ترقیاتی کام جو ہیں وہ ہمارے زیر التواء ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ بالکل میڈم، پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کی عدم توجہ یا نااہلی سمجھے، اس کے باعث جو ہے ملتان شہر کے 2 بڑے ترقیاتی پروجیکٹس جو ہیں وہ زیر التواء ہیں، ان کا کام جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے۔ 2 بڑے پروجیکٹس میں جو ہے ایک تو نادر آباد فلائی اوور ہے، دوسرا ہیڈ محمد والا روڈ ہے۔ اس کو ڈول کیا جانا تھا، اور نادر آباد فلائی اوور کو جو ہے تقریباً 1.5 سال کا یہ منصوبہ تھا، 1.5 سال میں کمپلیٹ کیا جانا تھا۔ 1.5 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے نادر آباد فلائی اوور کو بنتے ہوئے۔ اب نادر آباد فلائی اوور نہ بننے کی وجہ سے وہاں کے جو کاروباری حضرات تھے، جن لوگوں کی وہاں پہ دکانیں تھیں جہاں پہ فلائی اوور بن رہا تھا، کاروبار لوگوں کے تباہ ہو گئے، لوگ کاروبار چھوڑ کے جانے پہ مجبور۔ ہمارے ساتھ لائن پہ جو ہے فادر یعقوب ہیں۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں، اور آپ کو بہت بہت آج جو ہے وہ مبارک ہو۔ کرسمس کے حوالے سے آپ کی خوب تیاریاں بھی چل رہی ہوں گی، پوری روہی ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ میڈم، میں سب سے پہلے کہوں گا، جیسے کہ آپ نے بولا، میرا نام فادر یعقوب فاروق اوفی ہے، تو میں اسٹاف ممبر ہوں یہاں پاسٹر انسٹیٹیوٹ میں ملتان ڈائسس میں، جو ہے میں خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ آج ہم دنیا بھر کے مسیحیوں کے ساتھ مل کر اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح کا جنم دن، عید ولادت المسیح، کرسمس، یہ بڑا دن جو ہے وہ منا رہے ہیں۔ جب ہم پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ گناہ جو حضرت آدم نے کیا تھا، نافرمانی کا گناہ، اور خدا نے دیکھا کہ اس نے انسان کو اپنی شکل اور صورت پر بڑے پیار کے ساتھ بنایا ہے، لیکن اس نے نافرمانی کا گناہ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے ایک نجات دہندہ بھیجوں گا۔ ہمارے بہت سارے مقدسین ہیں، ولی لوگ ہیں جس پر بات چیت کرتی ہے، ایک بڑا نام ہے مقدس تھامس ایکوائنس کا، تو وہ کہتے ہیں کہ جتنے بڑے گناہ کے لیے صدقہ یا خرائط یا ہدیہ دینا تھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ خدا نے یہ خود کام کیا ہے، اور اپنے بیٹے کو جو انسان بن کر ہمارے درمیان آتا ہے، یہ کفارہ جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمارا خدا کے ساتھ میل ملاپ کا آتا ہے۔ وہ دنیا جہاں جنگ و جدل تھی، آج کے دن کے حوالے سے جی سر، آج کے دن کے حوالے سے کیا آپ کی تیاریاں چل رہی ہیں؟ ہمارے لیے خاص پیغام یہی ہے کہ وہ امن سلامتی کا شہزادہ ہے۔ ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے جب آج ایک دفعہ پھر فلسطین میں، غزہ میں جو ہے وہ جنگ جاری ہے، جہاں بچے جو ہے وہ بیچارے آج بھی بلا وجہ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، جہاں لوگوں کو جو ہے وہ پناہ گاہیں رہنے کی جگہ نہیں مل رہی، جہاں لوگوں کو دکھ دیا جا رہا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ آج ایک دفعہ پھر ہم اس بات پر غور و خوض کریں کہ جو ہمیں سلامتی کا شہزادہ، سلامتی، سکون، خوشی اور امن دینے کے لیے آیا تھا، ہم نے اس جگہ کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ مل کے خراب کیا۔ ہم وہاں پر امن لانے کی بات کریں۔ میرا آپ کے لیے، آپ کا دوسروں کے لیے بولنا، ملنا، جانا، یہ سب کے لیے جو ہے وہ سلامتی اور خوشی کی بات ہونی چاہیے۔ بالکل جی، یہ ایک اچھا میسج ہے جی آپ کی طرف سے کہ بالکل جی امن اور پیار محبت جو ہے وہ قائم رہنی چاہیے، آج ضرورت بھی ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے بتائیے گا، جو آپ کی تقریبات جو آج آپ کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے مسیح برادری جتنی ہے جو آج اکٹھی ہوگی، اس حوالے سے بتائیے گا ہمیں کیا تیاریاں چل رہی ہیں؟ آج ہم ایک دفعہ پھر جو ہے وہ گرجا گھروں میں جو ہے وہ عبادات کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم کلام مقدس پڑھیں گے، اس پر غور و خوض جو ہے وہ کیا جائے گا، گیت گائیں گے، وہ عبادات ہوں گی، اور اسی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ہم مناجات کرتے ہیں ملک کی ترقی کے لیے، دنیا میں سلامتی کے لیے، بیماروں
की शिफा के लिए, बेरोजगारों के रोजगार के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिनके साथ जो है वो जुल्म या ज्यादती हो रहा है, ताकि खुदा हर जगह पर अमन और सलामती जो है वो कायम करे। इसके बाद जो है वो बच्चों में तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बांटे जाते हैं। बहुत सारे गरीब गुरबा जो है जरूरतमंद लोग हैं, उनको साथ जो है वो अपने खुशियों में शामिल करने के लिए उनको खास पैकेजेस जो है वो दिए गए हैं, ताकि सब लोग जो है वो खुशी में शामिल हों। अच्छा ये बताएं, आज शुक्रिया अदा करते हैं। जी आज आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी आवाज दूसरों तक जो है वो आपके चैनल की वजह से जो है वो पहुंची है। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्योंकि आज वाले से इनकी खास तकरीबात होती हैं, इनके खास खाने भी तैयार होते हैं, फिर इनका एक जो केक जो स्पेशल तैयार होता है, ऐसी है ना बिलाल? बिल्कुल आज के दिन के हवाले से। और फिर बच्चों की जो स्पेशल बच्चों की तैयारियां नजर आती हैं, जिस तरह बच्चे जो है वो खुशी से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वो अलग ही अंदाज होता है। जिस तरह बिल्कुल हम ईद पे जो है वो तैयारियां करते हैं, इसी तरह मसीही बरादरी का ये जो 25 दिसंबर का दिन होता है, जैसे मैंने पहले भी बात की, घरों को सजाते हैं, खुद भी खूबसूरत लिबास ज़ेबतन करते हैं, केक काटते हैं, दवाइयाँ तकरीब भी होती हैं और बहुत सारे तोहफे तोहफ़ बच्चों में तकसीम किए जाते हैं। सेंटा क्लॉज वाला आता है ना, बिल्कुल ऐसे ही। अब बच्चों के लिए वो बड़ा होता है कि अच्छा जी हमें गिफ्ट्स आएंगे और बड़ा डिफरेंट एक अंदाज से वो पेश किया जा रहा होता है। और इनके जो गिफ्ट्स भी होते हैं वो थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं क्रिसमस के हवाले से। अच्छा, उनके स्कूल में भी, उनके स्कूल डेज में भी चल रहा होता है, तो ये बड़े बच्चों के लिए बड़ी अच्छी एक्टिविटीज होती हैं। मुल्तान शहर में भी मुख्तलिफ मॉल्स के अंदर, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के अंदर मसीही बरादरी की ये 25 दिसंबर के दिन के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात की जाती हैं। इसी हवाले सजाया जाता है, जो इनका डिफरेंट टाइप का एक होता है। अच्छा, मैं खुद सुबह आते हुए जो है वो मैं देख रही थी कि काफ़ी लोग सुबह सुबह जो है वो अपने बच्चों को तैयार करके जो है वो अपने इबादत गाह जो है उनकी वहाँ जा रहे होते हैं, गिरजाघरों में की तरफ रुख होता है। तो ये बड़ा एक अच्छा और बड़ा प्यारा सा सामान लग रहा होता है, जो बच्चे खूबसूरत रंग बिरंगे कपड़े पहन के फिर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं। अच्छा जी, हम जिस तरह बात कर रहे थे साइबर क्राइम के हवाले से कि किस तरह से बचा जा सकता है, क्या एहतियात करनी चाहिए? मैडम ये है कि सबसे अहम बात ये है कि जब भी मैंने पहले भी अर्ज किया, बैंक आपको कोई कॉल नहीं करता कि जी आप हमें ये बताएं। अच्छा, ये तो हो गया कि आपने एहतियात के करनी है। उसमें ओटीपी होता है, वंस टाइम कोड होता है, उसको बोलते हैं ओटीपी। आप वो किसी को शेयर ना करें जब तक आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो किसी को भी ना दें। इससे मजीद हम इनसे जानते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन जी, हम बात कर रहे थे कि क्या करना चाहिए। नंबर 1 तो जो आप जब तक आप अपनी तरफ से मालूमात शेयर नहीं करेंगे, मालूमात आपकी तरफ से जाती है। जो फ्रॉडुलेंटली, जो फ्रॉड से, जो फाइनेंशियल फ्रॉड आपसे जनाब कर रहा होता है, वो आप जब तक अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको जनाब ना, वो ओटीपी कोड है, वो आपको किसी लालच में आप उसको देते हैं या किसी खौफ की वजह से। ये तो काफी अरसे से इसके ऊपर चल रहा है, अवेयरनेस भी हो रही है, बैंक की तरफ से भी कॉल्स जाती हैं, मैसेजेस आ जाते हैं, ठीक है, ये एक्टिविटीज तो हो रही हैं। लेकिन आजकल तो एक नया जदीद लोगों ने एटीएम के हवाले से भी जो है रिसेंटली जो है बैंक अल-फलाह के हवाले से मैं बात करूंगी कि उनका बड़ा नाम इसमें आया था कि उनके एटीएम के नीचे जो है वो कैमरा लगा हुआ था, जिसपे लोगों ने उसका भी मैं आपको ना तरीक़ेकार बताइए। अच्छा किया आपने ना, मेरे ये जहन में नहीं था, आपने इस तरफ तो जो, क्योंकि बताया वास्ट फील्ड है, इसमें सब्जेक्ट है, तो आप जब सवाल करती है तो फिर हमसे ना इसके लिए आप तरीक़ाकार देखें कि एटीएम का मैं आपको आपके प्रोग्राम के हवाले से एटीएम का इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एटीएम का तरीक़ेकार ये है कि आप जाएं, पहले तो अपना दरवाज़ा जाके लॉक करें, दरवाज़ा के साथ जनाब ना कोई आप किसी के, जो अक्सर फ्रॉड होते हैं, जो ये कैमरा की आपने बात की है, ये जो आपने चिप की बात की है मैम, जैसे एक चिप होती है, वो उन्होंने जहां आप पासवर्ड उस ऊपर लगाई होती है, वो आपका पासवर्ड हैक कर लेते हैं। अच्छा, आप जाके पहले तो जनाब ना हाथ लगा के अपने हाथ के ऊपर वाली सरफेस से इसको आप चेक करें, आप गौर से भी देख सकते हैं, अगर वो गहरी जगह तो आप हाथ पहले आप चेक कर सकते हैं। और जब आप एटीएम इस्तेमाल का तरीका ये है कि जब आप इस्तेमाल करें पहले जाके 2 बार कैंसिल करके आए, और जब आपने एटीएम इस्तेमाल 2 बार कैंसिल कर देंगे, जो आने वाला बंदा है वो आपका कोड असल नहीं कर सकता। वरना ऐसे भी मामलात है कि वो कैमरा तो एक बड़ी पुरानी बात होगी ना, जदीद ये भी है। उसका तरीक़ेकार हम ये कहते हैं कि कैंसिल को 2 बार आप उसको बटन को दबाएं।
اچھا پریس کریں کارڈ جو ہے وہ انسرٹ کر کے جب آپ استعمال کر لیں کہ تاکہ جو کوئی جو بندہ کوئی فائنینشیل فراڈ کرنے کے لیے آئے، کوئی اسکیمر آئے، کوئی بھی جو بندہ ایسا کوئی فراڈمنٹلی مطلب سرگرمی میں ملوث ہے، وہ آ کے آپ کا پاسورڈ استعمال، آپ 2 بار اگر اس کو پریس کینسل کر کے پریس کا بٹن دبائیں گے تو آپ کا کوڈ دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اس کی احتیاط دوسری میں یہ کہتا ہوں دوستوں کو، جب آپ کوڈ لگائیں تو آپ کا ہاتھ اوپر کر لیں اور جناب ہاتھ اوپر کر کے پھر اپنا کوڈ استعمال کریں۔ اچھا ابھی کتنے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی ایکٹیویٹیز جاری ہیں؟ کتنے اب کرائم کو کس طرح روک؟ میم یہ تو دکھتی رکھ پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا، ہزاروں کیس 3 ریزن کو ڈیل کرتا ہے ہمارا FIA سائبر کرائم، 3 ریزنز کو، اس میں 20 سے 25 جناب اس میں جو ہیں وہ تحصیل ہیں اور 7 سے 8 ڈسٹرکٹ ہیں اس میں جناب نا۔ اور جو ہمارا جو سائبر کرائم ونگ کا جناب نا جو عملہ ہے جو اس کے وہ بہت کم ہے، شکایات اتنی زیادہ ہے کہ آپ کتنی اس کو کر لیں گے، مطلب اس کو اتنی زیادہ شکایات ہیں، اس میں سٹاف کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے۔ ہاں آپ کے پروگرام کے توسط سے میرے جناب کے، اور ایک آفیسر، وہی آفیسر ریڈ کے لیے بھی جا رہا ہے، وہی آفیسر عدالت میں بھی، اچھا عدالت میں بھی وہی ہائی کورٹ، اسی نے جناب انویسٹیگیشن بھی کرنی ہے، برڈن زیادہ ہے۔ میری مطلب آپ کے پروگرام سے یہ جناب حکام بالا سے ہے کہ اس کا جناب نا جو عملہ ہے، جو سٹاف ہے، اس کو بڑھایا جائے تاکہ بہتر نتائج ہو سکے۔ اپنی وسعت کے مطابق دے آر گوئنگ ویری ویل ود ریفرنس ٹو دیئر پریزنٹیشن، دیئر سروائیول۔ اور دوسرا اہم بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ موبائل، جب آپ دیکھو مطلب ہر بندہ موبائل خریدتا ہے بیچتا ہے، تو کوشش کرے کہ جناب نا اسپیشلی میرے پاس ایسے کیس بھی رپورٹ ہوئے ہیں، ضروری نہیں کہ ٹائم ہمارے پاس کیونکہ سر بہت شارٹ ہے، تو آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، اور اس کے ساتھ ہی فی الحال آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، روحی ایٹ 10 میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جی ہمارے ساتھ گیسٹ میں موجود ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نوید انجم شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں۔ جی آج ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے جو ہے آج ان سے بات کریں گے، کرسمس کے حوالے سے بھی بات ہوگی، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ بہت شاندار شو کر رہی ہیں آپ، اور ماشاءاللہ روحی ان سب کو پہلے تو مبارکباد کہ اتنا اچھا یہ ڈے ہے۔ اس ڈے میں 2-3 ایونٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے جو بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کا یوم ولادت بھی ہے، مسیحی برادری آج پورے دنیا میں اور خصوصاً پاکستان میں بھی کرسمس منا رہی ہے، تو اس حوالے سے یہ پروگرام بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا لرننگ پروسیس بھی ہے۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں شاید اقلیتوں کو اتنے حقوق نہیں مل رہے، تو وہ جب یہ پروگرام دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہاں پر صرف مسیحی برادری نہیں بلکہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے تمام پاکستانی کرسمس میں ان کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور چینلز اسپیشلی وہ دیکھیں نا کہ یہ ایک بین الاقوامی جو ہمارا جو روشن پہلو ہے، جس پہ یہاں کے کچھ عناصر ہمیشہ یہ لگے رہتے ہیں کہ پاکستان کا یار امپیکٹ غلط ہے، اقلیتوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، اقلیتوں کا نہیں بھائی، اقلیتوں کو سب سے زیادہ میرے خیال میں جو حضرت بابا قائد اعظم نے ہمارا جو رول بنایا تھا کہ سفید رنگ اقلیتوں کا ہے، تو اس کا اظہار ایسے ہی چینلز اور ایسے ہی پروگرامز کے ذریعے بہت اچھا ہو رہا ہے۔ بالکل جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی محمد ذیشان، ہمارے ساتھ موجود ہیں، سنگر ہیں جی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اچھا جی، آج ہم ذیشان سے ان کی جرنی کے حوالے سے بھی جانیں گے اور اچھے اچھے سانگز بھی سنیں گے، کیونکہ آج خوشی کا دن بھی ہے، تو خوشی کے دن کو بھی جو ہے وہ اچھے سے سیلیبریٹ بھی کریں گے، اور ان سے جو ہے وہ اچھے اچھے سانگ سن کے آپ بھی انجوائے کریں گے اور ہم بھی ساتھ ساتھ انجوائے کریں گے۔ اچھا سر، جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح کی ہم بات کریں، میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں بات کی تھی، ظاہر سی بات ہے ان کی جو ایک سوچ تھی، جو ان کا ایک نظریہ تھا پاکستان کو لے کر، آج ہم بڑی معذرت کے ساتھ ہم تو خیر اس پہ کبھی پورا اتر ہی نہیں سکے، اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جس حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، جو ہم فیس کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ یہ ایک
بنیادی بات ہے کہ ہم جب آزادی لے کر پہنچے 1947 میں، جب پاکستان ہمارا بن گیا، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، ہم پوری ایک بارڈر لائن بن گئی اور ہم اس کو کراس کر کے جب ادھر آ گئے تو بنیادی طور پہ جو نظریات تھے قائد اعظم کے، بدقسمتی سے اس پر عمل کرنے کی بجائے ہم اس لائن کو چھوڑتے چلے گئے۔ کاش ہم وہ لائن بھی ایک بارڈر لائن بنا کے ہم یہ کر دیتے کہ کیا جو نظریات قائد اعظم کے ہیں کیا ہم ان پر عمل کر رہے ہیں۔ اب ہم ان کا نام لیتے ہیں لیکن ان کے بنیادی طور پہ نظریات کو فراموش کر دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان بنایا کیوں تھا؟ پہلا تو بنیادی سبق ہمیں یہ سمجھنا کہ اس لیے بنایا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر آپ ہندو کے ساتھ رہیں گے تو آپ ایک ماڈل سٹیٹ نہیں دے سکیں گے۔ ہم دو قومی نظریہ بالکل ہے، وہ پہلا ہے، پریویل کر رہا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم یہاں پر ہندو نہیں آباد کریں گے، ہم یہاں ہندو بھی آباد کریں گے، ہم یہاں سکھ عیسائی سب کو آباد کریں گے اور ان سے زیادہ اچھا کر کے دکھائیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی رول ماڈل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ دیکھیں قائد اعظم جب بنیادی طور پر آپ اس کی اگر ہسٹری جانیں، تھوڑا سا اس پہ وقت ہے لیکن تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ پہلے وہ ہندو کے ساتھ مل کر چلا رہے تھے تحریک، ان کی پوری کوشش تھی کہ ہم آزادی میں انگریزوں سے، لیکن انہوں نے جو ہندو تھا اس نے ایک سامنے مہاتما گاندھی کا ایک بت کھڑا کیا ہوا تھا، اس کے پیچھے بیسیکلی نتھورام گاڈسے جیسے ایک ہندو بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس ہندو کو عام پاکستانی یا عام مسلمان یا عام وہ جو اس وقت کا ہندوستانی تھا، وہ آج بھی شاید اس کا اتنا اچھا تجزیہ نہیں کر، انہوں نے اسی وقت پہچان لیا۔ قائد اعظم واز دا پرسن کہ انہوں نے بتایا کہ نہیں یار، یہ بیسیکلی گاندھی کے پیچھے گاڈسے جیسا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور انہوں نے مسلمانوں کو مار دینا، وہ ایکسٹریمسٹ ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر کوئی نظریہ وہاں باقی نہیں رہا، صرف گاڈسے کا نظریہ اور مودی کے ذریعے وہ آج بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو قائد اعظم نے یہ چیز ایک صدی پہلے ہی بتا دی تھی کہ بھائی ان کے ساتھ ہم نہیں رہ سکیں گے، ہمیں الگ۔ اور یقین رکھیں کہ یہ لوگ گاڈسے والی سوچ والے نہ یہاں سکھ کو رہنے دیں گے، نہ عیسائی کو رہنے دیں گے، اور نہ ہی اپنے ہندو کو رہنے دیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم ایک ایسی ماڈل سٹیٹ بنائیں گے پاکستان میں کہ جہاں پر نہ صرف عیسائی ہوگا، نہ صرف وہاں پر سکھ ہوگا، مسلمان کی ایک سٹیٹ ہوگی، مسلمان ایک ایسی ماڈل ریاست بنا کے دے گا، ایک ایسا نیا چہرہ دنیا کے سامنے لائے گا کہ جہاں پر اقلیتیں بھی اتنی ہی طاقت کے ساتھ پریویل کرتی ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات طے ہے کہ ان کی جو یہ نظریات ہیں وہ آگے چل کے پوری دنیا میں ایک ترقی یافتہ قوم کی نشانی بنیں گے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم نے قائد اعظم کے نظریات کو جب فراموش کیا ہے تو آج ہم کہاں رہ گئے ہیں؟ آج ہمارے پاس ہم نے اس وقت ہندو سے لڑ جھگڑ کر مگر ایک پتا اور ایک گملہ توڑے بنا ہم نے قائد اعظم نے اپنے ایک ٹائپ رائٹر، اپنے ایک پولیٹیکل تھاٹ، ایک وزڈم، ایک نظریے کے ساتھ پورا ملک بنا کے دکھا دیا۔ افسوس کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس وہ ویژن، وہ آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں کہ وہ اس کے تحت پاکستان کو صرف بچا لیں صحیح طرح۔ بدقسمتی سے ہم نے اسی دسمبر میں پاکستان کو دو لخت کیا ہوا ہے، اپنی نہیں معذرت کے ساتھ اس کو کہنا چاہیے حرکات کی وجہ سے، نہیں تو انہوں نے تو آپ کو ایک بہت اچھا بجائے اس کے کہ ہم اپنی سٹیٹ کو مزید بڑھاتے، ہم کشمیر کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے عالمی سطح پر اپنا مقدمہ بہتر انداز سے لڑتے، ہم تو اپنے کشمیر کو بھی دے بیٹھے۔ تو اب یہ وقت ہے کہ کم از کم اب الیکشنز جس طرح قریب ہیں، کم از کم جو نئی سیاسی جماعتیں ہیں، جو نئے اب سیاسی رہنما آ رہے ہیں، جو اب پرانے بھی ہیں اگر، تو وہ کم از کم ایک ایسی سوچ اور ایک ایسی بات لے کے نئے آئیں کہ کم از کم جب وہ آگے جائیں، جب وہ آگے کہیں بات کریں، جب وہ کہیں آگے بتائیں، تو وہ پاکستان کا ایک روشن چہرہ، ایک نوجوان نسل کو آگے اپ گریڈ کر کے بجائے اس میں نفرتوں کے بیج ڈالیں، وہ اس میں ایک ایسی بھی ڈالیں کہ جس میں کچھ آئیڈیالوجی ہو۔ بالکل۔ ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ اون محمد بول رہا ہوں جی اون محمد صاحب ہیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ قائد اعظم بیگ کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں مناص القوم، ہم جو قائد اعظم کے افکار تھے اس سے دور کیوں ہو گئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے سچ، اسلام ہمیں سچ کا درس دیتا ہے، ہم نے سچ چھوڑ دیا، ایک جھوٹ کے لیے ہم دسیوں جھوٹ بولتے ہیں۔ آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک نیشن ہو کر بات کریں، جہاں ملک کی بات آئے وہاں ہمارے سیاسی اختلاف نہ ہو، تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ پاکستان کا یہ المیہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کے لیے، ملک اور قوم کے لیے بھی اکٹھی نہیں ہوتی۔
تو اس پہ آپ کے گھر سے میرا سوال یہی ہے کہ یہ بتا دیں کہ ہم قائد اعظم کے افکار پر کب عمل پیرا ہوں گے تاکہ ہماری یونٹی نظر آئے، اور جس سفر جو قائد اعظم نے پیش کیا تھا پاکستان حاصل کرتے وقت، وہ ابھی تک وہ خواب پورا کیوں نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی۔ ماشاءاللہ جی، بڑا اچھا سوال اور بڑا فکر انگیز بات اون صاحب نے کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے آواز میں بھی وہ درد محسوس ہو رہا تھا، وہ کرب ہے جو ایک عام پاکستانی سوچتا ہے۔ بالکل کاش یہ درد، یہ جو کرب ہے، یہ تھوڑا سا وہ پولیٹیکل جماعتیں جو اس وقت الیکشن کے لیے اپنے کاغذات کل بھی جمع کرا رہی ہیں اور کاغذات جمع کرانے کے لیے مقابلہ بازی کی دوڑ میں لگی ہوئی ہیں، کاش اس میں وہ یہ بھی لکھ دیں کہ میں اپنی جماعت کے نظریات کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی نوجوان نسل کی اپ برنگنگ کے لیے بھی ایک لائن وہ لکھ کے لے آئے۔ میں کل خود کاغذات دیکھتا رہا، کسی نے بھی یہ ایک لائن ہی لکھ دو یار کہ ہم جو پاکستان کا ٹرو پروسپیکٹو آف قائد اعظم ہے اس کے مطابق اس کو بنانے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں اپنے حلقے کے نوجوانوں کے لیے ایک ایسی تربیتی نشست کا اہتمام کروں گا کہ جس میں ہم دو قومی نظریے کو فروغ دینے کی بات کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے بنیاد ہے، سلیبس ہمارا ختم ہو چکا، ہم بچوں کو یہ بتا ہی نہیں پا رہے، ہم کامیاب ہی نہیں ہو پا رہے، اور ہندو اپنے اس کلچر کو اتنا تیزی سے، آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا بھی دور آ گیا، وہ بڑی تیزی سے ایسا کوئی حملہ آور ہو گیا کہ اب ہمارے پاس نہ کوئی ایسا میڈیم ہے کہ ہم اپنے نوجوان کو اب ہم بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں، ہمیں فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے کہ قائد اعظم کیا چیز تھی، حضرت علامہ اقبال کی کیا قربانی ہے، مولانا شوکت علی برادران ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے، سر سید احمد خان کون تھے، یہ علی گڑھ کیسے بنا، علی گڑھ اگر ملتان میں اسکول بنا ہوا تو اس کی وجہ کیا ہے، یہ ساری باتیں ہم کیسے، ابھی کسی کو بچے کو پوچھیں یار علی گڑھ اسکول ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اچھا، ہم نے تو صرف کتابوں تک ہم نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ٹاپکس چنے بالکل، اور انہی کو منسلک کر دیا، اور انہی کے ساتھ جو بچوں کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے ٹھیک ہے بس نالج کی حد تک منتقل کر دیا۔ اچھا، اس پہ بات کرتے ہیں مزید بھی، ذیشان سے بھی جانتے ہیں۔ ذیشان، آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے حوالے سے یہی ہے کہ ان کی باتیں سن کے مطلب اچھا لگ رہا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو یہ ہے کہ انفارمیشن ملتی ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، یہ بتاؤ آپ کی جو جرنی ہے میوزک سے ریلیٹڈ، تھوڑا آپ کے بارے میں بھی جانتے ہیں، کیا کہنا چاہو گے؟ ایکچولی میں بچپن سے تو شوق نہیں تھا اس چیز کا، لیکن یہ ہے کہ کالج لائف میں ایک کمپٹیشن میں نے حصہ لیا تھا، اور ویسے بھی کالج لائف میں نعتیں وغیرہ پڑھتا تھا، تو لوگوں کو اچھی لگی وائس، لوگوں نے کہا کہ آپ کو مزید جو ہے نا سنگنگ کرنی چاہیے، تو میں نے بس پھر اسی کو پروفیشن بنا لیا۔ اچھا، اور اب سنگنگ کی جو ہے وہ جرنی آپ کی جاری ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کہیں کسی سے سیکھا بھی، ابھی کوئی استاد بھی ہیں، سیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ میرے ایک ہی استاد ہیں، وہ ہے نصرت فتح علی خان صاحب، اور استاد ویسے پریکٹیکلی کوئی بھی نہیں ہے، اور ان کو دیکھ دیکھ کے، ان کے گانے سن سن کے، یوٹیوب سے سن کے، اور ویسے سن کے ایک ایسی لگن ہو گئی تھی ان سے، تو میں زیادہ تر ان کے سانگ ان کے ہی سنتے ہو۔ اچھا، تو گھر والوں سے کتنی سپورٹ ہے؟ گھر والے کتنا؟ گھر والوں سے الحمدللہ وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کرو، آپ کا جو دل کرتا ہے نا وہ کرو۔ محلے والے نہیں کرتے، جو باقی دوسرے بلڈ ریلیشن ہے جیسے رشتہ دار ہو گئے، وہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ باقی گھر والے کرتے ہیں سپورٹ۔ اچھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے جو کولیگز ہیں، دوست ہیں، وہ کتنا سپورٹ کرتے ہیں؟ دوست زیادہ نہیں ہوتے، دوست ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ میرے ساتھ بھی آئے ہوئے ہیں، سیف اللہ ان کا نام ہے، تو دوست زیادہ بنانے بھی نہیں چاہیے، ایک بنا لو، اچھا بنا لو۔ صحیح ہے، یہ بھی چلے اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھا دوست ہونا بھی نا آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، یہ نعمت سے کم نہیں ہوتا، جو آپ کو ہمیشہ سپورٹ کرے۔ ان سے مزید بھی جانیں گے، ان کا سانگ بھی سنیں گے۔ ناظرین، ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو کیسی لگی اس کی آواز ذیشان کی؟ بہت شاندار آواز ہے جی، یہ جتنی بڑے گلوکاروں کو یہ اتنی آسانی سے گا رہا ہے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ جو سچ بات ہے کہ ماشاءاللہ بچے میں ٹیلنٹ ہے، اور اس میں اگر یہ اسپارک ہے تو یہ بہت آگے جا سکتا ہے، اس کو یہ اس لائن کو نہ چھوڑے۔ دیکھیں، استاد نصرت فتح علی خان
یہ اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں، صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ تمام اس ریجن کے لیے. اس کو انگریز آ کے فالو کرتے ہیں کہ ان کی جو ٹونز ہیں، جو تھیمز ہیں، وہ اپنی پکچرز میں انہوں نے انڈلج کر رکھی ہیں. تو صاف ظاہر ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ہماری شناخت ہے. آپ ان کی شناخت اگر لے کے آئیں گے نا تو وہ کہیں گے یار یہ تو ہمارے پاس بھی ہے اور ہم آپ سے بہتر کر سکتے ہیں. لیکن جو یہ آپ کی شناخت ہے نا، جب یہ آپ ان کے پاس لے کے جاتے ہو کہتے ہیں یار یہ سم تھنگ ایلس، یہ کیا چیز ہے بھائی، یہ تو کوئی نئی چیز ہے. صحیح بات ہے. وہ کہتے ہیں میوزک ایک بڑا خود ہی اپنے اندر ایک اتنا سمندر ہے. ہنی سنگھ کو اور بادشاہ کو اور سب کہا لیتے ہیں ان کو، لیکن مزہ تب ہے آپ جس سے پیار کرتے ہیں نا، اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں. ہاں تو جس چیز کو فالو کرنا چاہیے، جس چیز کو آپ فالو کر رہے ہیں. پھر بھی آپ کو کہتے ہیں نا، کوئی بھی آپ نے پروفیشن چوز کرنا ہو تو آپ کو ایک استاد کی ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے. استاد کے بغیر آپ کی جو کمی پیشیاں رہ جاتی ہیں نا، انسان پرفیکٹ تو ہوتا نہیں، وہ جو تھوڑی سی کمی پیشیاں بھی ہوتی ہیں نا، تو وہ بھی آپ کے استاد جو ہے وہ اس کو بہتر کر دیتا ہے. بالکل صحیح بات. تو اس کو سیکھنا، مزید اس کے اوپر لے کے چلنا، یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ میوزک جو ہے وہ آپ کے لیے ایک بڑی آپ کے لیے چیز ہوتی ہے. اچھا، ابھی آپ سے ایک سانگ بھی مزید بھی سنیں گے ہم. ابھی جو ہے میں کرسمس کے حوالے سے بھی بات کروں گی. سر، آپ کی کرسمس کے ڈے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں جی یہ کہوں گا کرسمس کے حوالے سے کہ آج کا دن مسیحی برادری کے لیے بہت اہم ہوتا ہے اور ہمارے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے، کیونکہ ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا ایک پیغمبر اور نبی مانتے ہیں. ان کی جو تعلیمات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ان پر ٹرو پرسپیکٹو جو انہوں نے دی تھی ان پر وہ بھی ویسے ہی عمل کریں. تو شاید یہ فرق جو تھوڑا سا ہمارے بیچ ہے، جو اس وقت ایک فلسطین میں غدر مچا ہوا ہے، جو اس وقت ایک مخصوص، میں پھر وہی کہوں گا، یہ وہی گاڈ سے، مودی اور نیتن یاہو، ان سب کی سوچ بالکل ایک ہے. ان میں کوئی فرق، یہ انسانیت کو فراموش کر چکے ہیں. جو ان کو بنیادی طور پر تعلیمات دی گئی تھی، یہ ان تعلیمات سے ہٹ کر اپنی تعلیمات لے آئے ہیں. ان کو ہٹا کے اپنا ایک نظریہ انہوں نے سامنے. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جو اصل مسیحی ہے، جو ٹرو طریقے سے اسپرٹ کے ساتھ اس کو عمل کرتا ہے، وہ فلسطین پر ہونے والے ظلم کے خلاف کھڑا ہو گیا. سب سے بڑے مظاہرے خود یورپ میں ہو رہے ہیں، اور ایسا یہودی جو کہ اس نیتن یاہو کو غلط سمجھتا ہے وہ بھی اس کے خلاف کھڑا ہو گیا. اب یہی بات ہم یہاں پر اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی جب کبھی کچھ ایسا کوئی نفرت انگیز کوئی بات کرے کسی کے خلاف تو پہلے اس کی تصدیق کریں اور اس کے بعد اس کا قانون کا راستہ. یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا کوئی قصور. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بن ہی نہیں سکتا تھا اگر ہمارے ساتھ یہ اقلیتیں قائد اعظم کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کے کھڑی نہ ہوتی. بالکل ایسے ہی ہے. تو پنجاب بنا، پنجاب کی بنیادی فارمیشن میں مسیحی برادری نے ہمارا ساتھ دیا. پنجاب کی ریاست پوری کی پوری پاکستان کے ساتھ الحاق کر گئی. اس کے بعد بھی مسیحی برادری نے ہمیشہ انگریز سرکار کو اس وقت یہی میسج دیا کہ جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہے وہ ہمارا جینا دوبھر کر دے گا. آج آپ دیکھیں کہ انڈیا میں رہنا دوبھر ہے مسیحی برادری کا، سکھ کمیونٹی کا، مسلمان کمیونٹی کا. یہاں پر انہیں کوئی مسئلہ نہیں. اب دیکھیں یہاں پر اقلیتوں کو جو ہے وہ تحفظ ہمیشہ، ہاں چند کہتے ہیں نا وہ شر پسند عناصروں کی وجہ سے کچھ ایسے واقعات ہوئے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قابل مذمت بھی ہیں. اور ان چیزوں کا نا کہ پھر بھی آپ کو دین، مذہب، ان تمام چیزوں کے نام پر جو ہے کبھی بھی انسانیت کے حوالے سے جو ہے نا آپ کو کبھی اس پہ جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے کمپرومائز. انسانیت سب سے پہلے ہے، انسانیت کو دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. آج جو مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سر ویسے کیا کہنا چاہیں گے جتنے ہمارے نوجوان ہیں ماشاءاللہ سے؟ اب ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنے ملک کو سنبھالنا بھی ہے، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے. ظاہری سی بات ہے کسی اور نے تو آ کے اپنے ملک کو نہیں ہمارے سنبھالنا. تو کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ایسی سوچ کو اپنے چینج کرنے کی ضرورت ہے، یا ہمیں اپنے ملک میں ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے ابھی الیکشنز بھی آ رہے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر پر ہم صرف پھول چڑھا کے حاضری دے کے اور سلوٹ پیش کر کے آ جاتے ہیں، اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے. دیکھیں جی، بنیادی طور پر تو بات وہیں آ جائے گی کہ
آج ہماری جو نسل ہے، اگر آپ اس سے کسی بچے سے کسی اسکول والے سے آپ پکڑ کے پوچھیں کہ دو قومی نظریہ کیا ہے تو وہ ڈسکرائب ہی نہیں کر پائے گا. یہ ایسے ہی بالکل ایسے. یہ ایک اتنا بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے، اس میں بہت شدید طریقے سے جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو یہ بتانا ان کو ضروری ہے کہ ہم یہاں پاکستان ہم نے بنایا ہی کیوں تھا، کیونکہ ہمیں یہی نہیں پتا. اگر ہمارے بچے کو، اور اسی طرح اب ہمارے آئین میں بہت کچھ ترامیم ہوئی ہیں، کچھ ترامیم ایسی کر دینی چاہیے اب اسمبلی کو یا ہمارے جو ایوان اقتدار میں بیٹھے ہیں کہ جو کم از کم اسمبلی میں آ رہا ہے اس کو تو کلیئر ہو کہ قائد اعظم نے افکار کیا تھے. انتہائی معذرت کے ساتھ ہم جو قائد اعظم کے 14 نکات پڑھتے ہیں، 14 نکات میں سے ان یہ جو اسمبلی بنے گی 350-400 کی، ان میں سے صرف 14 بندوں کو بھی یہ نہیں پتا ہوگا. صحیح بات ہے. کم از کم اتنا تو کر دیں کہ جو اسمبلیوں میں آ رہا ہے اسے 14 نکات نہیں پتا تو کم از کم قائد اعظم کے افکار کے بنیادی اصول تو پتا ہوں. پھر ہم آئین میں ایک ایسی ترمیم لائیں جس کے بعد چوکوں چوراہوں پر بچوں کے لیے جو اگلی نسل ہے، دیکھیں اب یہ پرانا ہو رہا ہے عہد، اب وہ پرانے والے کو دوبارہ ہم نے اب سوشل میڈیا میں نیا ان کرنا ہے. قائد اعظم کی تقاریر سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں، تو اب ہمیں اے آئی کا استعمال کر کے ان کے نظریات کو، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو کوئی جو پرو ہے ان کو سوشل میڈیا پر اتنا فلوٹ کریں کہ ایک نئی تحریک پیدا ہو، نوجوان نسل کو پتا ہو کہ ہم نے آگے اپنے پاکستان کو کیسے لے کے چلنا ہے. اگر ہم کل کو ڈرائیونگ سیٹ پر آ جاتے ہیں، اگر ہم ایوان اقتدار میں پہنچتے ہیں تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. یہ ایک بڑا پروسیس ہے جس میں کچھ ٹائم تو لگ جائے گا، لیکن اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس جتنا ٹیلنٹ ہے، جتنا یہاں پہ سپارک ہے، اگر اس کو ٹرو معنوں میں آگے آنے دیا جائے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سپر پاور بن سکتی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر انڈیا کو ڈر ہے کسی ملک سے، اور ایون میں یہ کرکٹ ٹیم بھی کہتا ہوں، تو وہ صرف پاکستان سے رہتا ہے، اس کے علاوہ اسے کسی کا ڈر نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے، پاکستان کا نام سنتے ہی ویسے پاکستان کا ان کو ویسے گشی کے دورے پڑ جاتے ہیں. صحیح بات ہے. اور ویسے بھی اب ہمارے کہتے ہیں نا کہ سیاسی طور پہ بھی اور ملکی طور پہ ہم تمام چیزوں کا ایک پازیٹیو اب چینج جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. سر بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے اور اپنی سوچ اور اپنی رائے کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اظہار بھی کیا. اس کے ساتھ ہی ذیشان آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے اور اچھے اور مزیدار دکھی سانگ بھی مجھے سنائے اور ہمارے ویورز کو بھی سنائے. لیکن ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ہے، اسی طرح آگے آپ کے لیے بیسٹ وشز بھی ہیں. جاتے ہوئے آپ سے جو ہے آخری ہم ایک دن سے نغمہ بھی سنیں گے، اپنے ملک کی سلامتی کے حوالے سے بھی، ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کرے، ہمارا ملک جو ہے وہ خوشحالی کی طرف جائے. تو یہ ہمارے تمام جتنے بھی ویورز ہیں ان کو بھی یہ میسج ہے کہ اپنے ملک کے بارے میں سوچیں اور اس ملک کی جو ہماری اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کو بھی جو ہے وہ لازمی اس پہ فوکس کریں. اسی کے ساتھ آپ دونوں کا شکریہ. جاتے ہوئے نغمہ سنیں گے. آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.